शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। ऐसी दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें सुनकर आप लोग इंजॉय करेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी लाहौर से ज़ीशान शेयर कर रहे हैं। ज़ीशान कहते हैं कि मैं आपके साथ मेरे बड़े भाई के एक दोस्त जिनका नाम असदुल्ला था, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाला एक नाकाबिले फरामोश वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है। मेरे भाई के जो दोस्त असदुल्ला थे, उन्होंने एक सिक्योरिटी फोर्स को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए जो एयरपोर्ट वाली साइड है, वहाँ पर बिल्कुल एयरपोर्ट से हटकर एक वीरान सी जगह थी बहुत बड़ी। वहाँ पर उन लोगों का जो ट्रेनिंग कैंप था वो वहाँ पर लगाया गया। असद भाई जो थे वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए चले गए। वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, दिन गुजर रहे थे। उनकी ट्रेनिंग का एक ऐसा हिस्सा था कि उन लोगों को ज़मीन का कुछ मखसूस हिस्सा खोदना था, यानी ज़मीन पर कुछ गड्ढा खोदना था। उनके साथ जितने भी और पार्टिसिपेंट थे, जो और दूसरे लोग थे जो ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर आए हुए थे, उन लोगों ने अपना काम कर लिया। ये कुछ थके हुए थे। इन्होंने ये कहा कि मैं रात को इस जगह को कंप्लीट कर लूँगा, ये जो गड्ढा खोदना है मैं रात को ही कर लूँगा। जब सब सोने चले गए, रात का टाइम हुआ, उन लोगों की डेडलाइन ये थी कि सुबह होने से पहले पहले उन लोगों को जो टारगेट दिया गया था, जो टास्क दिया गया था कि वो गड्ढा खोदना है, वो उन्होंने कंप्लीट करना था। जब वो उस जगह पर, मखसूस जगह पर गड्ढा खोदने गए, बहुत वीरान जगह थी, दूर दूर तक कोई भी नहीं था, बाकी सब लोग अपने अपने कैंप में थे। वो कहते हैं कि जो ही मैं अभी गड्ढा खोद ही रहा था, मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। मैं फिर अपना काम करने लग गया। मुझे यही लगा कि मेरा वहम होगा, इतने वीराने में इतनी रात को कौन हो सकता है। जो ही वो दोबारा गड्ढा खोदना शुरू किया उन्होंने, तो उनको फिर एकदम से महसूस हुआ कि बकायदा कोई चल कर पीछे आया है। अब फिर उन्होंने फौरन पीछे पलट कर देखा तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर एक बहुत काले रंग की कोई मखलूक है। उसकी आंखें ब्लिंक कर रही हैं और चमक रही हैं। बहुत खौफनाक उसका हुलिया है। वो बहुत ज्यादा डरे, कांपने लग गए और तेजी के साथ भागते हुए अपने कैंप में वापस आ गए। इतने खौफजदा हुए कि उन्हें समझ ही नहीं आई कि वो करें क्या। आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, अपने ऊपर फूंकना शुरू कर दी, क्योंकि वो उस चीज को क्लियर देख चुके थे। उनका वहम तो वो था नहीं। बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अगले दिन वो जो उनका टास्क था वो कंप्लीट हो गया, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद उनको 2-3 दिन की छुट्टी मिल गई। वो घर वापस आ गए। जब घर वापस आए, घर वालों से भी उस वाक्य का कोई जिक्र नहीं किया। जो ही रात के टाइम सोए तो उन्हें इस तरह से महसूस हुआ कि उनको अपने जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा वजन फील हो रहा है, जैसे उनके जिस्म के ऊपर कोई वजन है, वेट है। वो हिलना चाह रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे, चीखना चाह रहे थे, चीखा नहीं जा रहा था। उसी कैफियत में उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। तो वो कहते हैं, जो ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो मुझे इस तरह से महसूस हुआ मेरे कमरे की खिड़की से बाकायदा कोई चीज भाग कर बाहर गई है। वो बहुत ज्यादा डरे, चीखे, उन्होंने ऊंची ऊंची चीखें मारना शुरू कर दी। सब घर वाले आ गए। उन्होंने यही समझा शायद ये ख्वाब में डर गए हैं। उनके साथ उनके भाई फिर सोए उस रात। अब ये मामूल बन चुका था। पहले उनके घर वालों को ये लगा कि शायद ये ख्वाब में डरा है। जब वो गैर मरी मखलूक उनके ऊपर हावी हो चुकी थी, उनको हर रात डराना शुरू कर दिया उसने, उनके सामने आने लग गई, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एक दफ़ा ऐसा हुआ, वो बाहर से किसी काम से आए, उनको वही गैर मरी मखलूक नजर आई और वो बेहोश हो गए। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हर वक्त गनुदगी में रहते थे, बहुत वीक हो गए थे, बहुत बीमार रहने लगे थे। फिर घर वालों ने तलाश शुरू कर दी किसी अल्लाह वाले की। जब उनको थोड़ा बहुत होश आना शुरू हुआ तो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या वाकया हुआ था। जब वो ट्रेनिंग पर थे तो रात के वक्त उन्होंने क्या देखा था। तो उनके घर वालों ने कहा कि आपने पहले ये सब क्यों नहीं बताया? तब बताया जब वो मखलूक आप पर हावी हो चुकी है, जब उसने अपना आप जाहिर कर दिया, जब वो आप पर हाजिर होने लग गई है। उनकी ये हालत हो चुकी थी कि उनको दौरे पड़ने लगे थे, यानी वो मखलूक सामने आ जाती थी तो वो दौरे की कंडीशन आ जाती थी। फिर एक अल्लाह वाले का पता चला, उनके पास उनको ले जाया गया।
وہ بے ہوش تھے. انہوں نے ان کو دم کیا. ڈاکٹرز کے پاس پہلے لے کر جاتے تھے جب ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی. ڈاکٹرز کہتے تھے کہ یہ ذہنی دباؤ میں ہے، یہ کسی خوف میں ہے، اسی لیے ان پر کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی. تو جب ڈاکٹرز نے ان کو یہ بات کہی تو تب انہوں نے اللہ والے کی تلاش شروع کر دی. تو جب کوئی اللہ والے ملے تب بھی وہ بے ہوش تھے. ان کو سارا انہوں نے پڑھائی کی، دم کیا، پانی وغیرہ پلایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جس جگہ پر گئے تھے ٹریننگ کے لیے، وہاں پر وہ غیر مرئی مخلوق بہت خوفناک جنات تھے جو ان پر عاشق ہو چکے ہیں. وہ جنات چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں، اسی لیے وہ اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں. وہ ان کے اوپر اب اس حد تک حاوی ہو چکے ہیں. پھر ان کا باقاعدہ علاج کروایا گیا، روحانی علاج ہوا، تعویذ لیے انہوں نے، وہ پانی وغیرہ پینا، دم کیا ہوا، باوضو رہنے کی تلقین کی گئی ان کو. 1 سال وہ بہت بیمار رہے. پھر کچھ وقت ایسا آیا کہ وہ جو غیر مرئی مخلوق تھی وہ نظر آنا بند ہو گئی. پہلے دن کے وقت بھی ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے وہ رہتی تھی. پھر جب تعویذ وغیرہ لینے شروع کیے تو وہ دن کے ٹائم نظر آنا بند ہو گئی. پھر کبھی کبھار وہ رات میں نظر آتی تھی. پھر اللہ کا اتنا شکر ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ وہ جو باقاعدگی کے ساتھ انہوں نے اپنا علاج کنٹینیو رکھا تو وہ رات کو بھی نظر آنا بند ہو گئی. پھر وہ محض ایک خواب بن کے رہ گئی. پھر کبھی کبھار وہ خواب میں ڈراتی تھی. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ 1 سال انہوں نے وہ کرب میں اور اذیت میں گزارا. اس کے بعد ان کی ان سے جان چھوٹی کہ وہ بالکل ہی مکمل ان کو نظر آنا بند ہو گئی. پھر خواب بھی آنے بند ہو گئے. وہ آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے کوئی بہت زیادہ ان کو جانی نقصان نہیں دیا. مگر جب وہ یہ واقعہ بتاتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے. یہ میرے بڑے بھائی کے دوست تھے اسد اللہ، جن کی زندگی کی یہ ایک ناقابل فراموش کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ذیشان آپ کا. اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور دوبارہ کبھی بھی کسی ایسی مشکل میں نہ ڈالے. لسنرز، جب بھی کسی جگہ پر کوئی ٹریننگ وغیرہ ہو، وہ موسٹلی ایسے علاقوں میں اس کا سیٹ اپ کیا جاتا ہے جہاں پر شور نہ ہو، جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، کیونکہ وہاں پر انہوں نے مختلف قسم کی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہیں. اس کے لیے پھر وہ ویرانوں میں اور دور دراز علاقوں میں ہی ایسے کیمپ لگائے جاتے ہیں. تو پلیز جو لوگ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں وہ اپنا خیال خود رکھا کریں. سب لوگوں کے ساتھ مل کر ٹریننگ کیا کریں، اکیلے مت ادھر ادھر جایا کریں، کیونکہ وہ جگہیں ویران ہوتی ہیں، وہاں پر غیر مرئی مخلوقات ہوتے ہیں. ویسے بھی ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو جگہ ویران ہے، خالی ہے، وہاں پر کس قسم کے جنات ہیں. آپ پلیز اپنا خیال خود رکھا کریں اور اللہ سے ضرور دعا مانگا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میری ریگولر لسنر رمشا سید شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے. رمشا کہتی ہیں، میں موتی ہاری کی رہائشی ہوں. میں آپ کے ساتھ اپنی امی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ تب کی بات ہے جب میری امی بالکل چھوٹی ہوا کرتی تھیں. میری امی اور میری 2 خالہ، وہ لوگ اس دور میں ٹیوشن پڑھنے جایا کرتے تھے. وہ دور ایسے تھے کہ اس دور میں لوگوں کے گھر دور دور ہوا کرتے تھے، فاصلے پر ہوا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی معمولات زندگی ویسے ہی چلا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا، امی اور میری دونوں خالہ ٹیوشن پڑھ کر جب واپس آ رہی تھیں تو دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا. گرمیوں کا موسم تھا اور بڑی سنسان دوپہر تھی. دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا. جس جگہ سے وہ لوگ گزر رہی تھیں وہ جگہ بہت زیادہ ویران تھی. ایک جنگل جیسی وہ جگہ تھی، وہاں پر بہت بڑے بڑے گھنے درخت تھے. جیسے ہی وہ لوگ ان درختوں والی سائڈ سے گزر کر جا رہی تھیں، پہلے ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ ایک مخصوص درخت کے پیچھے سے جس طرح سے ان کو کوئی جھانک کر دیکھتا ہے. وہ بڑی حیران ہوئی، ایک دوسرے کی طرف بھی دیکھا، ایک دوسرے سے شیئر بھی کیا. پھر یہی لگا کہ شاید وہم ہوگا. دوپہر کا ٹائم ہے، کس نے ہونا ہے؟ ویسے بھی دوپہر کے ٹائم درخت ہوتے ہیں، ان کے سائے اتنے گھنے ہوتے ہیں، انسان کو کبھی کبھار کچھ وہم بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی وہ مزید آگے بڑھ رہی تھیں، اب ان کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ جو اس درخت کو جو ہی انہوں نے کراس کیا، ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے باقاعدہ کوئی ہے، باقاعدہ کسی کے چلنے کی آواز آئی. جب ان لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر 2 غیر مرئی مخلوقات تھیں جن کے جسم پر اس طرح سے بال تھے جیسے ریچھ کے جسم پر بال ہوتے ہیں، اور ان کے قد بہت زیادہ لمبے تھے اور چہرے بہت زیادہ بھیانک تھے. جب ان لوگوں نے اتنی بھیانک مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا دوپہر کے ٹائم، یہ تینوں بہنیں وہاں سے چیخیں مارتی ہوئی بھاگتی ہوئی گھر آئیں، آیت الکرسی پڑھتی ہوئی گھر آئیں اور گھر آ کر بے ہوش ہو گئیں. جب ان لوگوں کو ہوش آیا تو گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟
اس وقت ان لوگوں کو بہت سخت بخار تھا، بہت زیادہ خوف زدہ تھی وہ. گھر والوں نے بھی آیت الکرسی پڑھ کے ان کے اوپر پھونکی اور انہیں سمجھایا کہ دوبارہ کبھی بھی اس ویران جگہ سے اکیلے دوپہر کے ٹائم یا شام مغرب کے بعد نہیں گزرنا. امی کہتی ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ ہم نے اس مخلوق کو دیکھ تو لیا مگر اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا، ہم پر حملہ نہیں کیا. دوبارہ کبھی بھی وہ اس جگہ سے اکیلی پھر نہیں گزرتی تھی. یہ میری امی کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ رمشا آپ کا. اللہ آپ کی امی کو لمبی زندگی عطا کرے اور آپ کے سر پر سلامت رکھے، آپ کے والدین کو. لسنرز، دوپہر کے ٹائم جو ویران جگہ ہوتی ہیں وہاں پر جنات کا اثر ہوتا ہے، اور درخت تو مشہور ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے. بہت سے ایسے گھنے درخت ہوتے ہیں، بہت سے ایسے پرانے درخت ہوتے ہیں جن پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے. اور مشہور ہے یہ بھی بات کہ گرمیوں کی دوپہر بہت زیادہ ہانٹیڈ ہوتی ہے، جب سب لوگ گرمی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں، تب غیر مرئی مخلوقات دوپہر کے ٹائم اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. پھر اگر وہاں سے کوئی اکیلا شخص گزرے، کوئی اکیلا انسان گزرے تو وہ اس پر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. اسی لیے جب بھی کبھی ابھی جیسے گرمیوں کا موسم جا رہا ہے، جب بھی کسی ایسی ویران جگہ سے گزریں، کسی ابنڈنٹ بلڈنگ کے پاس سے گزریں، کسی ایسی جگہ سے گزریں جہاں پر بہت زیادہ کچرا ہو، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا کریں اور دل ہی دل میں اپنے اللہ سے یہ دعا کیا کریں، یا اللہ ہم خیر خیریت سے یہاں سے گزر جائیں، کوئی نہ دکھنے والی مخلوق ہم پر حملہ نہ کرے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد مانچسٹر سے شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کر رہا ہوں جو فرانس کا رہنے والا ہے، اور اس نے یہ کہانی باقاعدہ خود ٹی وی پر آ کر اپنی زبانی بھی بتائی تھی. اس کا نیم میں آنیئر نہیں کر سکتا. آج سے 5-7 سال پہلے کی بات ہے. فرانس کا یہ جو شخص تھا یہ ریسنگ کرتا تھا. یہ ریس کر کے اس میں سے اس کو جتنے بھی، جب یہ ریس جیتتا تھا اس میں سے جتنا بھی اس کو پرائز ملتا تھا، جو پرائز منی ہوتی تھی، اس کی یہ چیریٹی کرتا تھا اور بہت زیادہ خوش ہوتا تھا. بعض اوقات بہت سے این جی اوز بھی اور بہت سے ایسی جو چیریٹی کی جو کمپنیز ہیں وہ اس کو کہتی تھی کہ تم فلاں جگہ پر ریس کرو اور فنڈ ریزنگ کرو، اور وہ خوشی خوشی یہ کام کرتا تھا. اسے بہت زیادہ شوق تھا اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کا، فٹ رکھنے کا. وہ یہ سائیکلنگ اور یہ ریسنگ میں اپنے آپ کو ہمیشہ ان رکھتا تھا، جس سے وہ فٹ بھی رہتا تھا اور اس کو خوشی بھی ملتی تھی اور وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا، اس کو ایک فون کال آئی جس پر اس کو فرانس کی ہی ایک ایسی فیملی نے بہت زیادہ رو کر یہ التجا کی کہ ہم لوگوں کا بچہ بہت زیادہ بیمار ہے، فلاں جگہ پر ریسنگ ہے، تم اس میں پارٹیسپیٹ کرو، اس کو جیت کر جو تمہیں پیسے ملیں گے وہ تم ہم لوگوں کو دے دینا ہمارے بچے کے علاج کے لیے. اس نے فوراً اس بات کو ایڈمٹ کر لیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں ضرور ریسنگ کروں گا، آپ لوگ مجھے ٹائم اور جگہ بتا دیں. ان لوگوں نے اس کو ایڈریس بھی بتا دیا اور جگہ بھی بتا دی. ایک ہفتے کے بعد وہ وہاں پر پہنچ گیا. جس جگہ پر وہ گیا وہ علاقہ بہت دور تھا اور بہت زیادہ ٹھنڈا علاقہ بھی تھا. جب وہ وہاں پر گیا وہاں سے 25 سے 30 لوگ تھے جو اس کو اس ٹائم وہاں پر چیئر اپ کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے. وہ اس فیملی سے بھی ملا، وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے جنہوں نے اس کو انوائٹ کیا تھا. اس کے بعد وہ ریسنگ سٹارٹ ہوگی. جو روٹ ان کو بتایا گیا وہ کافی زیادہ لمبا روٹ تھا. جب ریسنگ سٹارٹ ہوئی پہلے جو 30 منٹ تھے وہ بہت اچھے گزر گئے. وہ بالکل اپنے ٹریک پر بہت سموتھلی ریسنگ کرتا ہوا جا رہا تھا، پورا پرجوش تھا. تھوڑا ہی آگے چلنے کے بعد وہ جو راستہ تھا وہ بہت زیادہ عجیب ہو گیا. وہ راستہ بہت زیادہ کٹھن اور خراب ہو گیا. اس کو ایک دم سے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کس راستے پر ہے. شاید ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شاید وہ ڈی ٹریک ہو گیا ہے، وہ راستہ بھول گیا ہے، بھٹک گیا ہے کہیں. اس کو اپنے سراؤنڈنگ میں سے اس کا نام لے کر جیسے کوئی پکار رہا ہے آوازیں آنا شروع ہو گئی. جب اس نے ان آوازوں پر غور کیا تو وہ بہت حیران ہوا کہ یہاں پر سراؤنڈنگ میں تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر میرا نام کون پکار رہا ہے. اب وہ اس کے مائنڈ سے وہ چیز نکل چکی تھی کہ وہ ریسنگ میں تھا، وہ ریس کر رہا تھا. اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کسی اور ٹریک پر چلا گیا. جب وہ اس ٹریک پر گیا تو وہ ایک گھنا جنگل کا کوئی ٹریک تھا. جو ہی وہ اس طرف آگے بڑھتا ہوا جا رہا تھا اس کو اپنی سائڈوں سے بہت زیادہ خوفناک آوازیں آ رہی تھی. اس طرح سے آواز آ رہی تھی کہ جیسے اس کا نام کوئی بار بار پکار رہا ہے. بہت اونچی آواز میں اس کا کچھ لوگ نام لے رہے ہیں. جو ہی وہ تیزی کے ساتھ سائیکل چلاتا ہوا آگے گیا تو آگے کیا دیکھتے ایک عورت کھڑی ہے.
وہ عورت اس کو اپنی طرف بلا رہی ہے، اس کا نام لے کر اس کو پکار رہی ہے. اس کے پاؤں بھی الٹے تھے، اس کی آنکھوں میں سے جیسے آگ نکل رہی تھی، اور اس کا چہرہ بہت زیادہ سیاہ اور خوفناک تھا. جب اس نے اتنی بھیانک کسی عورت کو دیکھا جو اس کو اپنی طرف بلا رہی تھی اس جنگل کے راستے پر، ایک دم سے اس کے سکس سینس نے کلک کیا کہ میں تو راستہ بھٹک چکا ہوں. فوراً سے اس نے اپنی سائیکلنگ دوبارہ سٹارٹ کی، واپس مڑا اور اس ٹریک پر واپس بھاگ گیا جس طرف وہ آ رہا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے کچھ پتا نہیں چلا فنیشنگ لائن کب آئی، میں کب وہاں پہنچا. جب میں وہاں پر پہنچا میں جیت چکا تھا، مجھے انعام بھی ملا. میں نے ان سے پوچھا کہ وہ فیملی کہاں پر ہے جس فیملی نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا تھا. اس نے ان کا باقاعدہ نام لیا، ان کو سب کچھ بتایا. وہاں کے لوگوں نے حیران ہو کر کہا کہ شاید تم پاگل ہو چکے ہو، یہاں پر اس پورے علاقے میں، اس پوری جگہ پر اس نام کی کوئی فیملی نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. اس نے اپنا پرائز لیا اور وہاں سے چلا گیا. جو ہی وہ گھر واپس آیا اس کو وہی فون کال واپس آئی، اسی فیملی کی کال واپس آئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم بہت زیادہ لکی ہو جو وہاں سے بچ کر آ گئے ہو، تمہاری قسمت اچھی ہے جو تم اس حملے سے بچ کر آ گئے ہو، ورنہ وہاں پر ہم جس کو بھی بھیجتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آیا. بس انہوں نے اتنی ہی بات کی اور فون کال بند ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ آج تک میں سوچتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں وہ کون تھے، انہوں نے مجھے کیوں وہاں پر انوائٹ کیا، وہ سب کیا تھا. یہ میری زندگی میں پیش آنے والی ایک ایسی کہانی تھی جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. یہ وقاص احمد نے فرانس کے ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کی تھی جس نے خود کنفیس کیا، جس نے خود آ کر یہ سٹوری شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ اتنی اچھی سٹوری شیئر کرتے ہیں اور آپ کی سٹوریز میرے لسنرز کو بھی بہت اچھی لگتی ہیں. لسنرز، انسان نہیں سوچتا آنے والے وقت میں، آنے والے پل میں اس کے ساتھ کیا ہو جائے. اسی لیے میں آپ کو ہمیشہ ہر روز ایک ہی میسج دیتی ہوں کہ جب بھی نماز پڑھیں اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ناگہانی آفات سے، ہمیشہ غیر مرئی مخلوقات کے بھیانک حملوں سے اور ایسی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اپنی حفاظت کی دعا مانگنا ہم پر فرض ہے. جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم پر یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنی حفاظت اور زندگی کی دعا مانگیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کے ناقابل فراموش واقعات، خوفناک کہانیاں مجھے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کل میں نے محسنہ بطول کے کزن کی سٹوری شیئر کی تھی، وہ نیل وہاں جھیل ہے، کوئی نیل وہاں، پتہ نہیں میں اس کا نیم سے نہیں لے پا رہی ہوں، آئی ایم سوری. وہ کسی جھیل کی سٹوری تھی، میں نہر کے بیٹھی تھی، آئی ایم سوری. تو لسنر ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی. کل میں نے صبح جب میں جاگتی ہوں تو آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھتی ہوں، پھر اس کو رپلائی بھی کرتی ہوں. مجھے ایک کمنٹ آیا ہوا تھا، ان کا نیم میں آن ایئر نہیں کروں گی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے چینل کی سٹوریز فیک ہیں، میں سٹوری اپنے پاس سے بناتی ہوں، اس چینل کو سبسکرائب مت کریں، اس چینل کو ڈس لائک کریں، میرے چینل پر آئیں، میرے چینل پر 100% ٹرو سٹوریز ہیں، مجھے سٹوری شیئر کریں، اس چینل کو انسبسکرائب کر دیں، دس اینڈ دیٹ. ان کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، آپ نے چینل بنایا ہے، اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے. آپ اتنی محنت کریں کہ آپ کو کسی کو جا کر یہ کہنا نہ پڑے کہ وہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو آپ کسی کو ڈسکریج بھی مت کریں اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسے ورڈز یوز کریں. اگر آپ اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو سب سبسکرائب کریں گے، آپ کو سب پسند کریں گے. آپ کے چینل کی سٹوریز ریئل ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ ان کو کنٹینیو رکھیں، آپ کو ضرور سبسکرائبر بھی ملیں گے اور لوگ پسند بھی کریں گے. لیکن اگر آپ کسی کو ڈیموٹیویٹ کریں گے، کسی کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے تو آپ کا اپنا نیگیٹو امیج پڑے گا، پھر آپ کو جو سبسکرائب کریں گے وہ بھی انسبسکرائب کر دیں گے. اس لیے اگر آپ اپنے ویل وشر ہیں تو ایسی نیگیٹیوٹی بالکل بھی مت پھیلائیں. میرے چینل کو اگر آپ پسند نہیں کرتے، میرے چینل کی سٹوریز اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ بالکل بھی اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں. آپ اپنے چینل پر فوکس کریں، اچھا کنٹینٹ لائیں، اس کو اسٹرانگ بنائیں، تو آپ کو سب سبسکرائب کریں گے. جتنے بھی لوگوں نے چینل بنائے ہیں، جتنے بھی لوگ محنت کر رہے ہیں، ان سب کے لیے میرا یہی میسج ہے، پلیز لیگ پولنگ چھوڑ دیں، کسی کو ڈس لائک کرنا چھوڑ دیں. آپ محنت کریں، اپنی طرف سے محنت کریں، آپ کو ضرور پھل ملے گا. اگر آپ کسی کا راستہ کاٹ کر اپنا راستہ بنانا چاہیں گے تو اس لیے ہمیشہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھا کریں
یہ آپ کی زندگی میں بہت کام آئیں گی، ہر جگہ پر کام آئیں گی۔ اگر آپ کسی کو سراہیں گے، کسی کو رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو بھی ملے گی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ہوسٹ نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔